بسم الله الرحمن الرحيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Madani channel. इस ख्याल में रहती हैं कि हमारे ताल्लुक से तकरीर होगी, और जब उनके ताल्लुक से कोई बात नहीं बयान की जाती तो वो मायूस हो जाते हैं कि हमारा तो कोई तज़किरा मौलाना साहब ने किया ही नहीं। और ये फितरत है, निस्वानी फितरत है। खुद सहाबियात ने हुजूर से ये बात कही थी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला हम बंदियों को भूल जाते हैं, हमारा तो कुरान में कहीं तज़किरा ही नहीं। इन मर्द बंदे, हम बंदियां हैं, अल्लाह ताला हम बंदियों को भूल गए, हमारा तो कुरान में कहीं तज़किरा ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में एक लंबी आयत नाजिल की, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात, 10 मरतबा औरतों का जिक्र किया। लो तो ये सहाबियात ने जब ये बात कही है तो निस्वानी फितरत। इसलिए मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ उसे उलमा को खास तौर पर समझनी चाहिए और बहनों को भी समझनी चाहिए। देखो, मर्द और औरतें एक नौ की दो सिंफें हैं। मर्द और औरतें एक नौ क्या, इंसान नौ है, उसकी दो सिंफें हैं, दो हिस्से हैं। जैसे खरबूजा हो, तरबूज हो, बीचों बीच से काट दो तो उसकी दो फांकें होंगी। इसी तरीके पर नौए इंसानी की दो सिंफें हैं। हदीस में है, इन्नमन निसा शकाइकुर रिजाल। अब दोनों फांकों के एक अहकाम है, एक फांक मीठी है तो ये भी मीठी है, एक फीकी है तो ये भी फीकी है, ये सड़ी हुई है तो ये भी सड़ी हुई है, ये उम्दा है तो ये भी उम्दा है। किसी एक सिन्फ के अहकाम बयान कर देना दोनों के लिए काफी है। ये खरबूजा बेच रहा था, सदा लगा रहा था, खरबूजा चीनी से मीठा, खरबूजा चीनी से मीठा। तो एक आदमी ने कहा, भाई बहुत बढ़िया खरबूजा है, आप ले ले। एक दाना ले लिया, घर जाकर काटा तो बिल्कुल फीका, ये भी फीका है, ये भी फीका। तो वो पलट लिए आया, तू कह रहा था खरबूजा चीनी से मीठा, कहाँ है मीठा देख। उसने कहा, तूने इसमें चीनी डाली। तो एक फीका की फांक थी, दूसरी भी फांक भी फीकी थी। इसमें से चीनी डालोगे तो इसमें भी चीनी डालने पड़ेगी, तब दोनों मीठी होंगी। इसलिए जो दीन अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, जो कुरान और हदीस और फिक़ह की शक्ल में हमारे पास है, उनमें जो अहकाम बयान किए गए हैं वो 99%, बल्कि 99 नहीं, 0.9 भी ले लो, मर्दों और औरतों के अहकाम एक, कोई फर्क नहीं। 5 नमाजें मर्दों को पढ़नी, 5 नमाजें औरतों को पढ़नी, रमजान के रोजे मर्दों को रखने, रमजान के रोजे औरतों को रखने, हज मर्दों को करना है, हज औरतों को करना है। सब अहकाम एक हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। 1% अहकाम सिंफी हैं, वो अलग अलग है। 1%, 99% अहकाम मर्दों के औरतों के एक हैं, 1% अहकाम अलग अलग है। वो ये है, जैसे मर्द है, मर्द की दाढ़ी निकलेगी तो उसको मुंडाना हराम है। औरत की दाढ़ी नहीं निकलेगी और निकले तो मुंडाना वाजिब है। औरत की दाढ़ी नहीं निकलेगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि औरत के भी थोड़े से बाल निकल आते हैं, तो अगर किसी औरत की दाढ़ी निकल आए तो मुंडाना वाजिब है। और मर्द की अल्लाह ने
اس کے وہ داڑھی نکلے گی اور اس کے لیے منڈانا حرام ہے. عورتوں کے ذمے ہاؤس ہولڈنگ رکھی ہے، خانہ داری، اور مرد کے ذمے کمانا رکھا ہے. جا بازار میں دکان میں کما کر لا کر گھر والوں کو کھلا، اور گھر کو سنبھالنا عورتوں کے ذمے رکھا ہے، خانہ داری. بچہ باپ بھی جنتا ہے، ماں بھی جنتی ہے. یہ والد ہے، عربی میں والد، اور یہ والدتن ہے، صرف تا کا فرق ہے. یہ بھی والد ہے، یہ بھی والدہ ہے. آپ لوگ تو عرب ملک میں رہتے ہیں، صرف تا کا فرق ہے. یہ بھی جنتا ہے، یہ بھی جنتا ہے. لیکن چونکہ خانہ داری عورت کے ذمے رکھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت بھی اسی کے ذمے رکھی. چنانچہ بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، باپ کے پیٹ میں نہیں پرورش پاتا. پھر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ماں کی چھاتی میں 2 نہریں دودھ کی جاری ہوتی ہیں، باپ کی چھاتی میں جاری نہیں ہوتی. باپ کو بھی چھاتی دے رکھی ہے اللہ نے، مگر دودھ کی نہریں جاری نہیں ہوتی، وہ ماں کی چھاتی میں جاری ہوتی ہیں. اور لو فیٹ کا دودھ آتا ہے. تم بازار سے لاؤ تو لو فیٹ کا، اتنا لو فیٹ کا دودھ نہیں مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتی میں 2 نہریں جاری کر دیتے ہیں. تو یہ صنفی احکام ہیں، یہ الگ الگ ہیں. اور یہ صنفی احکام ہم اس وقت خواتین کے سامنے بیان کرتے ہیں جب خواتین ہی ہوں، مرد نہ ہوں. امریکہ میں، برطانیہ میں ہر اتوار کو عورتوں کا پروگرام ہوتا ہے. عورتیں مدرسے میں اوپر ہوتی ہیں، میں اپنے کمرے میں سے یا مسجد میں سے تقریر کرتا ہوں. تو جو مرد عورتوں کو لے کر آئے گاڑی میں، ان سب کو بھگا دیتا ہوں، جاؤ یہاں سے. میں اکیلا بیٹھ کر تقریر کرتا ہوں، کیونکہ مجھے جو باتیں کہنی ہیں عورتوں کے تعلق سے کہنی ہے. اور مرد سامنے ہو تو ذہن مردوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور مردوں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ تو میں بھول ہی جاتا ہوں کہ میں عورتوں سے خطاب کر رہا ہوں. اس لیے مردوں کو بھگا دیتا ہوں. 1 گھنٹے کے بعد آئیے، آ کے لے جائیے اپنے گھر والوں کو، جاؤ یہاں سے. اکیلا بیٹھ کے تقریر کرتا ہوں. تو خواتین سے بھی خطاب کرنا ہو تو وہ ضرور ہم کرتے ہیں، ان کے تعلق سے جو باتیں بیان کرنی ہے وہ کرتے ہیں. لیکن عام مجمع ہو، مردوں کا بھی ہو اور عورتوں کا بھی ہو، تو پھر ایسے مجمع میں عام باتیں ہوں گی. وہ باتیں ہوں گی جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ بھی ہے، مردوں کے ساتھ بھی ہے. لہذا میری بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ ہماری بات تو آئی نہیں. ارے یہ ساری باتیں آپ کی ہیں، مردوں کی بھی ہیں، آپ کی بھی ہیں. عقیدے سب کے ایک، مردوں کے عورتوں کے عقیدے ایک، فرائض اور اعمال ایک ہیں، گناہ اور منہیات ایک ہیں. تو سب کی ایک مشترک باتیں ہیں. اور خواتین کی چند مخصوص باتیں ہیں، وہ کسی وقت دوسرا وقت آئے گا اس وقت بیان کریں گے. پھر ایک سوال ہے کہ جب 2 خربوزے کی 2 پھانکیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس پھانک کا تذکرہ کیوں کیا، اس پھانک کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یعنی قرآن میں اور حدیثوں میں مردوں کو کیوں مخاطب بنایا، عورتوں کو کیوں نہیں بنایا؟ پھر ایک سوال رہ جاتا ہے، جیسا قرآن و حدیث میں مردوں کو مخاطب بنایا اور عورتیں بھی مخاطب ہیں، ایسا عورتوں کو مخاطب بناتے تو بھی مرد بھی مخاطب ہوتے. پھر اس کی وجہ قرآن کریم نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر بالا دست ہیں. دیکھو 2 ہاتھ برابر اگر رہیں گے تو گھر جنت کا نمونہ نہیں بنے گا. 2 ہاتھ برابر کا مطلب یہ کہ کوئی کسی کی نہیں سنتا، نہیں مانتا.
تو جب کوئی کسی کی نہیں سنے گا نہیں مانے گا تو اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ برا حال ہوگا۔ گھر میں ہاتھ اوپر نیچے ہونے چاہیے، نیچے ایک ہاتھ ہو ایک ہاتھ اوپر بالا دست ہو، اوپر والا ہاتھ کہے نیچے والا ہاتھ سنے مانے تو گھر جنت کا نمونہ ہو۔ اب اوپر کس کا ہاتھ ہونا چاہیے؟ قرآن نے کہا اوپر اللہ نے مرد کا ہاتھ اوپر رکھا ہے، عورت کا ہاتھ نیچے رکھا ہے، جب یہ گھر کی فیملی لائف جب ہی شاندار وجود میں آئے گی۔ اللہ نے مرد کا ہاتھ اوپر کیوں رکھا ہے بھائی؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ کا نظام ہے، تم بیچ میں کون بولنے والے ہوتے ہو؟ کیوں؟ وائے کیا ہوتا ہوگا؟ دیکھو اللہ نے دو آنکھیں یہاں رکھی ہیں، یہاں سائڈ پر اللہ نے کیوں نہیں رکھی؟ یہاں پیچھے کیوں نہیں رکھی؟ ناک یہاں رکھی ہے، یہاں کیوں نہیں رکھی؟ منہ یہاں رکھا ہے، زبان ذائقہ اندر رکھا ہے، ہاتھ میں چکھنے کا ذائقہ کیوں نہیں رکھا؟ اب یہ سب فضول سوال ہے کہ 5 انگلیاں کیوں رکھی ہیں، 6 7 8 کیوں نہیں رکھی، 3 کیوں نہیں رکھی؟ یہ سب فضول سوال ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کسی کو دخل دینے کا حق نہیں۔ وہ ایک صاحب سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے گرمیوں میں، آم کے درخت کے نیچے لیٹے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اوپر دیکھا تو اتنے آم لگ رہے ہیں، کھیت میں اتنے بڑے بڑے تربوز لگ رہے ہیں بیل پر، تو پڑے پڑے سوچنے لگے اللہ میاں بھی علیہ باللہ کیسے بے وقوف ہیں، اتنے بڑے درخت کو اتنا پھل دے رکھا ہے، یہ کمزور بیل ہے، اس کو اتنے بڑے بڑے تربوز اٹھوا رکھے ہیں۔ یہ سب سوچ رہے تھے، اوپر سے ایک آم ٹوٹا اور دھن دے کر یہاں پر لگا، تو ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اللہ میں عقل مند، اگر یہ تربوز وہاں ہوتا تو ہمارا سب۔ تو جب تک آم سر پہ نہیں گرے گا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ نے ہر چیز جس طرح سے بنائی ہے، اس میں کسی کو چور چورا کی اجازت نہیں ہے، بس اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ تم بیچ میں کیوں والے کون ہوتے ہو؟ اللہ نے مرد کا ہاتھ بالا رکھا ہے، اوپر رکھا ہے، عورت کا ہاتھ زیری رکھا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے دونوں میں سے ایک کو دوسرے پر برتری بخشی۔ دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، رات دن کماتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں اور لا کر کے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مہر دیتے ہیں، حالانکہ نکاح میں مرد عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے، عورت مرد سے فائدہ اٹھاتی ہے، بس کائے کا مہر، اور اگر دینا ہے تو دونوں ایکسچینج کریں۔ یورپ اور امریکہ میں ہے، اس کورٹ میں نکاح ہوتا ہے تو یہ سونے کی انگوٹھی سے پہناتا ہے، یہ سونے کی انگوٹھی سے پہناتا ہے۔ اسلام میں ہے کہ نہیں مہر دو۔ لندن میں ایک مرتبہ تقریر کر رہا تھا، عورتوں کے مجمع میں سے پرچہ ہے، وہاں عورتیں بھی سب سوالات پوچھتی مردوں کی طرح، عورتوں کا ایک پرچہ ہے، اس میں یہی مسئلہ انہوں نے پوچھا کہ یہ اسلام میں مہر جو ہے یہ کیوں ہے؟ نکاح میں تو فریقین ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بس اگر مہر ہے تو دونوں دے، نہیں تو کوئی بھی نہ دے، مہر کیوں ہے؟ تو میں نے ان کو بتلایا کہ یہ ایمرجنسی مینٹیننس ہے۔ حادثے اچانک مردوں پر پیش آتے ہیں، گاڑی ٹکرا گئی، مرد مر گیا، جنگ ہو گئی، مرد مر گیا، دشمنوں نے گولی چلا دی، مرد مر گیا، عورتوں پر حادثے کم آتے ہیں۔
بس اگر ایسی صورتحال پیش آئے، شوہر اچانک چلا جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد عورت کہیں نکاح کرے گی۔ 4 مہینے 10 دن کیا کھائے گی؟ شوہر کا ترکہ ہو سکتا ہے، شوہر تک ترکہ نہ ہو، بیچارہ غریب ہو، تو یہ مہر ہے، یہ ایمرجنسی مینٹیننس ہے، اچانک پیش آنے والی صورتحال کا خرچہ ہے۔ ابھی میں گجرات میں آچھوت گاؤں ہے، ایک گاؤں میں تھا، وہاں ایک لڑکے کا نکاح پڑھانے بیٹھا ہوں۔ لڑکے کا باپ ملاوی میں رہتا ہے، وہاں سے آیا ہوا تھا، میرے پاس پرچہ آیا 10,000 روپے مہر۔ تو میں نے اس کے باپ سے پوچھا 10,000 روپے میں بکری آتی؟ 10,000 روپے میں بکری آتی؟ تو حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری متذلو بیٹھے تھے، کہنے کہ نہیں آتی، 15,000 میں بکری آتی۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ کے بندو، تم نے عورتوں کی حیثیت گھٹا کر کہاں سے کہاں پہنچا دی، یہ بکری جتنی بھی حیثیت نہیں۔ پھر اس کے بعد سے میں نے کہا 30,000 پر نکاح پڑھتا ہوں میں، منظور ہے تجھے؟ منظور ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ مہر شوہر کو دینا ہے، اب شوہر تو نوجوان ہے، ابھی تو نہ کماتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، تو مہر تو کیش مہر جو تو باپ کو دینا ہے۔ تو باپ سے میں نے پوچھا 30,000 پر نکاح پڑھ رہا ہوں، منظور ہے تجھے؟ ان کے منظور ہے۔ یہ 30,000 پر بھی میں نے صحیح نہیں پڑھا۔ مہر فاطمی اس وقت 80,000 ہے، 1530 گرام چاندی، 1530 گرام چاندی، اس کی قیمت 80,000 ہے۔ اور حضور کے زمانے سے زیادہ ہم آج غریب نہیں ہیں، اس وقت لوگ زیادہ غریب تھے، اور حضور نے سب بیویوں کو یہ مہر دیا ہے، سب صاحبزادیوں کا یہ مہر باندھا۔ تو اب یہ 80,000 روپے ایک بامعنی رقم ہے ایمرجنسی مینٹیننس میں، اگر شادی ہونے میں کچھ سال بھر بھی لگ جائے تو یہ خرچہ کم آئے گا۔ بہرحال یہ تو ہم مسلمانوں نے شادی میں، ولیمے میں، اناپ شناپ خرچوں میں ہزاروں روپے اڑا دیں گے، اور مہر کا وقت آئے گا 10,000 روپے، 10,000 روپے بکری بھی نہیں آتی۔ تو یہ تو ہم نے صورتحال بگاڑ رکھی۔ تو قرآن نے کہا کہ مرد کا ہاتھ بالا اس لیے ہے کہ وہ خرچ کرتے، مہر دیتے، پھر سارے گھر کے مصارف شوہر ہی کما کر لاتا ہے۔ اور عربی کا قاعدہ ہے العبد الانسان عبد الاحسان، انسان ہمیشہ احسان کا غلام رہتا ہے۔ بس جب شوہر کے احسانات ہیں اس پر تو ممنونیت ہوگی، عورت ممنون احسان ہے، لہذا اس کا ہاتھ نیچے رہے گا، اوپر ہاتھ مرد کا رہے گا۔ قرآن کریم نے تو یہ 2 وجہ بیان کی، اور ایک تیسری وجہ بھی ہے، وہ حدیث میں ہے کہ اللہ نے عقل میں تفاوت رکھا ہے، اور جس کی عقل بڑھی ہوئی ہے اسی کا تو ہاتھ اوپر رہے گا۔ عقل میں تفاوت کیوں رکھا ہے یہ اللہ میاں سے پوچھو، مجھے کیا معلوم۔ اللہ میں نے مرد کو ایسا بنایا، عورت کو ایسا بنایا، کیوں؟ مجھے کیا معلوم کیوں، اللہ میاں سے پوچھو۔ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کو عقل میں بڑھا ہوا رکھا، عورت کو کم رکھا، اس کو کیوں کا سوال غلط ہے۔ تو اللہ کی تقسیم ہے وہ، جس تک یہ دنیا میں کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی نان شبینہ کا محتاج ہے، کسی کی اتنی دولت ہے کہ گرنے کی فرصت نہیں ہے، کیوں کا سوال بیکار ہے۔ تو اللہ کی تقسیم ہے وہ، جس کو جو دے دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری وجہ یہ بھی رکھی کہ اب ایک سوال ہے،
بعض مرد گجراتی لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ پاؤلی ہوتے ہے نا، ہاف میڈ آدھا بیوقوف، اور بیوی بڑی سمجھدار ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں ہاتھ اوپر کس کا؟ دونوں کمپرومائز کر لو. اگر دونوں کمپرومائز کر لیں اور مرد کا ہاتھ نیچے اور عورت کا ہاتھ اوپر ہو جائے اور عورت جو کہے وہ مرد مانے، تو گھر جنت کا نمونہ. یہ اپنے پرسنل احوال ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد زیادہ عقل مند نہیں ہوتا ہے، عورت سے بڑی لکھی سمجھدار ہوتی ہے، سمجھتا ہے، تو ایسی صورت میں اپنا گھر کا نظام بدل لو. لیکن شریعت جو احکام بیان کرتی ہے وہ تو جمہور کے لحاظ سے احکام بیان کرتی ہے. لہذا جمہور کے لحاظ سے تو مرد کا ہاتھ بالا ہے، مرد کو اللہ نے بالا دست بنایا ہے، عورت کو زیر دست بنایا ہے. جب یہ صورتحال ہے تو اب قرآن میں یا تو اشفاق کا ذکر کرو یا اشفاق کا ذکر کرو، دونوں کو نہیں کرنا. تو کون سی فاق کا ذکر کریں؟ مردوں کا ذکر کریں. جب وہ بالا دست بنایا ہے اللہ نے اس کو، تو اسی کا تذکرہ ہے. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ بہترین عورتیں، نیک بندیاں وہ ہیں جن میں 3 صفتیں ہوں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. فرمایا اللہ کی نیک بندیاں وہ ہیں جو کہنا مانتی. قانتات، کس کا کہنا مانتی؟ سب سے پہلے تو اللہ کا، پھر شوہر کا. اور عورتوں کے پاس جو پوشیدہ چیز ہے اس کی حفاظت رکھتی. حافظات للغیب، ناموس، اس کی وہ حفاظت رکھتی. حفاظت تو مرد کو بھی رکھنی ہے ناموس کی، عورتوں کو بھی رکھنی ہے. دوسری جگہ پر ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. دونوں کو کرنا ہے. لیکن غیب کی، پوشیدہ عضو کی حفاظت عورتوں کی زیادہ اہم ہے. کیونکہ مرد اگر گڑبڑ کرے گا تو نسب خراب نہیں ہوگا، اور عورت گڑبڑ کرے گی تو نسب خراب ہو جائے گا. جو بچہ پیدا ہوگا وہ شوہر کا کہلائے گا، درانے کو شوہر کا نہیں ہے. اور مرد گڑبڑ کرے گا تو وہ تو اجنبی عورت کے ساتھ کرے گا، وہ نسب گڑبڑ نہیں ہوگا، وہ تو حرامی بچہ کہلائے گا. اور عورت گڑبڑ کرے گی تو بچہ جو پیدا ہوگا وہ حرامی نہیں کہلائے گا، شوہر کا بیٹا کہلائے گا. اس لیے عورت کے لیے ناموس کی حفاظت مرد کی بنسبت زیادہ اہم ہے. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ مردوں کو ناموس کی حفاظت نہیں کرنی، مردوں کو بھی کرنی، مگر عورتوں کے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے. حافظات للغیب. پھر سوال پیدا، پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ناموس کی حفاظت مردوں کے لیے بھی مشکل، عورتوں کے لیے بھی مشکل، لیکن اگر اللہ کی حفاظت شامل حال ہو جائے تو کچھ مشکل. بما حفظ اللہ، اللہ کو حافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے. تم تیار خوشی کرو، اللہ حفاظت کرنے والا ہے. حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مردوں کے لیے بھی مشکل ہے. ایک بات مسئلہ میں ذکر کروں، آج کل یورپ کا ایسا اثرات پھیلے ہوئے ہیں پوری دنیا میں کہ ہمارے نوجوان بھی پتلون پہنیں گے، اوپر بنیان پہنیں گے یا ٹی شرٹ پہنیں گے. اب یہ جس نے پتلون پہن رکھی ہے، اوپر بنیان یا ٹی شرٹ پہن رکھا ہے، وہ تو پیچھے سے آدھا ننگا ہے. جب مسجد میں سجدے میں جا دیکھو کیا تماشا ہے.
اور یہ ایک وبا پھیل گئی ہے. میں نہیں کہتا پتلون مت پہنو مگر پتلون پر کرتا پہنو گھٹنے تک تاکہ تم پیچھے سے ننگے نہ معلوم ہو. اس لیے بزرگان کرام اپنے نوجوان بچوں کا خیال رکھو، ان کو سمجھاؤ یہ تو کافروں کا لباس ہے، یہ تو مسلمانوں کا نہیں ہے. اور اگر تجھے توجہ ہم نے نہیں رکھی تو یہ لباس تو ہماری لڑکیوں میں آئے گا. اور سن لو، جس معاشرے میں پتلون اور پتلون پر ٹی شرٹ یا بنیان یہ لباس جس معاشرے میں شروع ہو جائے گا، اس معاشرے میں حضرت لوط علیہ السلام کے قوم میں جو بیماری تھی وہ بیماری آئے گی، لازماً آئے گی. امریکہ میں جاؤ، میکسیکو میں قانوناً مرد کی شادیاں ہوتی ہیں، عورت کی شادیاں ہوتی ہیں. وہاں تک کیوں کیسے پہنچ گئے؟ یہی لباس نے پہنچا دیا. یہ جو لباس ہے اس لباس نے وہاں تک پہنچا دیا. اس لیے میرے بزرگوں بھائیوں، اپنی اولاد، نوجوان اولاد پر نظر رکھو. وہ پتلون پہننا چاہتی شوق سے پہنو مگر کرتا پہنو اور گھٹنے تک، اس کے بغیر پتلون نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ناموس کی حفاظت مرد کے لیے بھی مشکل ہے، عورت کے لیے بھی مشکل ہے، لیکن اللہ کی حفاظت شامل ہو جائے تو کچھ مشکل نہیں. تو عورتوں کے احوال میں اللہ پاک نے یہ بات بیان کی کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو بات دوسری طرف نکل گئی. میں تو بہنوں کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اسلام کی تعلیمات مردوں کے عورتوں کے لیے ایک صنفی احکام تھوڑے سے الگ ہیں. وہ کبھی موقع آئے گا وہ بھی بیان کریں گے، سنیں گے. اور بہنیں وہ احکام جانتی، کوئی ضرورت ہوتی وہ پوچھتی ہیں، اپنے شوہر سے پوچھتی ہیں، دوسروں سے پوچھتی ہیں. بہنیں ایک دوسرے کو بتلاتی رہتی ہیں. آج کی مجلس میں جو گفتگو ہے وہ تو سب کے لیے ایک ہے. بہنیں بھی غور سے سنیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا ذکر نہیں آیا تھا، سب کا ذکر آ رہا ہے.